अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और शहबाज शरीफ साहब की नैब के अंदर पेशी के मौके पर क्या हुआ, और नैब इससे पहले जब माल्टाउन गई थी उस वक्त मैच कहाँ फिक्स था, और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। क्या शहबाज शरीफ साहब अपने घर के अंदर मौजूद थे कि नैब की टीम चाय खाना और तवाज़ो करवा के वापस कैसे चली गई, और पुलिस के कौन से दो अफसर थे जिनको घर के अंदर कुछ कमरों का चक्कर लगवाया गया, प्लान क्या था, शहबाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किसने किया। ये अहम तरीन वो बातें हैं जो आज आपके सामने रखूंगा कि ये एहतसाब के नाम पे मजाक हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। असल कहानी मैं उधर से शुरू करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को जब दोबारा नैब में पेशी के लिए बुलवाया गया तो पहली पेशी के दौरान वो कोई सवालों का तसल्ली जवाब नहीं दे सके। नैब ने तमाम दस्तावेजात सामने रखी, वो ऊट पटांग जवाब देते रहे। उसके बाद उन्होंने टाइम गेन करने की कोशिश की, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट के अंदर से उनको रिलीफ नहीं मिला। मीनवाइल नैब ने एक प्रेशर बिल्ड किया और नैब उनको गिरफ्तार करने घर पहुंच गए। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। इसको मैं थोड़ा आखिर पे ले जाता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि ये हुआ क्या, ये मैच कहाँ फिक्स था और शहबाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर कौन रहा है। उसके बाद आज फिर शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी जमानत के रिलीफ के बाद। तो शहबाज शरीफ साहब आज बड़े फातहाना अंदाज में नैब के अंदर पेश हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए गए और विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस आए। चूँकि हमेशा कहते हैं कि मेरे ते एक तेले दी करप्शन साबित कर दो तो मैं पता नहीं की कर देंगे। पहले तो कहते थे मैं रिजाइन दे दूंगा, पता नहीं क्या, वो ये भी नहीं कहते मेरा नाम चेंज कर दें, वो कई दफ़ा चेंज हो चुका है। तो देले की तो औकात इस मुल्क के अंदर है नहीं। देले की करप्शन तो वो करते भी नहीं है, वो तो पूरी बेकरी खाने के आदी हैं, पूरा दारा हड़प करने के आदी हैं और पता भी नहीं चलने देते। बुनियादी तौर पे चूँकि सिस्टम के खिलाड़ी हैं और सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को किस तरह मैनिपुलेट करना है और किस तरह अपनी फिक्स्ड टीम के साथ मिलकर खेलना है, वो सारे तरीके वो जानते हैं। लिहाजा आज नैब के अंदर भी अजीबोगरीब बातें हुई। उनसे पूछा गया कि आपने तोहफे तहफ़ बेगम को कितने दिए, आपकी इनकम क्या है, बच्चों का ज़रिया आमदन क्या है, आपका ज़रिया आमदन क्या है। वो बात जो पहले उनको याद नहीं थी उस टाइम, चूँकि 69 साल के कैंसर के मरीज़ हैं, इम्यूनिटी का मसला है, कोरोना से डरते हैं, तो बड़े मसाइल हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहरहाल वो बनना चाहते हैं, उसके लिए रोज़ाना भी उन्हें इंटरव्यू देना पड़े तो वो रोज़ाना इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। तो साथ ही उनसे पूछा गया कि हजूर आपने कौन कौन से दोस्तों से पैसे लिए पिछली दोनों तारीखों में। वो बोल करके कि जी वो मुझे याद नहीं, मैं याद करके बताता हूँ। जब उनको बताया गया तो फिर उन्होंने कहा जी मैं दस्तावेजात देखूंगा। फिर नैब ने कहा जी रिकॉर्ड आपके सामने है, तो उन्होंने कहा अच्छा जी रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आप पूछ किस बात पर है। अच्छा, इस दौरान एक और दिलचस्प वाक़या वहाँ पे पेश आया, वो ये था कि एक साहब जो नैब के एक सीनियर अफसर हैं जिनको स्पेशली चेयरमैन साहब ने डिप्यूट किया था, और उन्होंने कहा था कि आप अच्छे तरीके से समराइज और टू दी पॉइंट और प्रोफेशनल सवालात की निगरानी भी करें और खुद भी करें। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने भी कुछ डोज दी और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुकालमा भी फरमाया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक टर्निंग पॉइंट आ गया है शहबाज शरीफ साहब की इस स्टोरी में, वो है अनिल मुसर्रत। अनिल मुसर्रत एक बिजनेस टाइकून है बहुत बड़ा। वो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका ब्रदर इन लॉ मैनचेस्टर यूके में होते हैं साहब, और वो बिजनेस टाइकून है रियल एस्टेट के। जैसे मलिक रियाज साहब हैं पाकिस्तान के, उसको और 2-3 से ज़रब दे दें तो वो यूके के एक मलिक रियाज बनते हैं। अनिल मुसर्रत की दोस्ती थी बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ। आज जो कि अनिल मुसर्रत का वहाँ नाम डिस्कस हुआ है और शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कन्फेशन किया कि मैंने पैसे उनसे लिए थे। तो मैं वो इनसाइड कहानी बताना चाहता हूँ कि वो कहानी है क्या। शहबाज मैनचेस्टर के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मासूफ ने अनिल मुसर्रत साहब के दोस्तों के नाम, उनके नाम शहबाज शरीफ साहब ने ख़रीद रखी थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से कई बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे देखी हैं, और जिसके बारे में मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये शहबाज शरीफ साहब की इसमें इन्वेस्टमेंट। शहबाज शरीफ साहब अनिल मुसर्रत के बड़े ज़ाती दोस्त थे, बहुत फ्रैंक दोस्त थे। जब जाते थे गाड़ी में उनके साथ घूमते थे और फिर बड़ी
اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلانے کی سفارش بھی کرتے تھے، فراری سے لے کے کئی گاڑیوں میں مصروف سفر کرنے کے شوقین تھے۔ تو انیل مسرت صاحب جو کہ بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے مہمان بنتے ہیں، جس میں امیتابھ بچن ہے، انیل کپور ہے، انڈین تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ تمام ایکٹرز، تمام پاکستان کے پولیٹیشین، عمران خان، جنرل بایو صاحب سے ان کی دوستی ہے، عمران خان صاحب ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام ان کے دوست ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بڑے شیر و شکر رہے۔ درمیان میں یہ ہوا کہ ان کا کوئی ایک فیملی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے ان کی کوئی پراپرٹی بٹی تقسیم ہو گئی، اور کچھ پراپرٹی شہباز صاحب کی بھی چلی گئی ساتھ، جس کی وجہ سے تھوڑی ناراضگی بھی ہوئی۔ تو شہباز شریف صاحب سے جب ان کی ناراضگی ہوئی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا، ان کی فنڈ ریزنگ کی، اور پھر عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی پکی ہو گئی۔ پاکستان کے اندر جو 50 لاکھ گھروں کا آئیڈیا ہے وہ بھی انیل مسرت لے کے آئے، وہ اس کو کرنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن نون لیگ نے اس دشمنی میں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں مل گئے ہیں، ہماری قیادت کو چھوڑ کیوں گئے ہیں، اتنی کمپین چلائی، کبھی اس کو مرزائی ڈکلیئر کیا، کبھی پتہ نہیں یہودی ڈکلیئر کیا، کبھی کیا کیا، وہ بڑا ڈسہارٹ ہو کے وہ پاکستان آنا انہوں نے کم کر دیا۔ ابھی 8 بڑے ہاسپٹلس کے پروجیکٹ وہ بنا رہے ہیں، جو ان کے بہنوئی رانا ستار اس پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ میاں والی میں پہلا پروجیکٹ شروع ہو گیا، جو ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہ تمام کے تمام 8 بڑے ہاسپٹل جو پاکستان میں بنا رہے ہیں وہ اپنے خرچے سے بنا رہے ہیں۔ تو انیل مسرت صاحب کا انعام شہباز شریف صاحب نے لیا ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انیل مسرت گواہی دیں گے کبھی ضرورت پڑی، یا شہباز شریف صاحب کو فکس کروا دیں گے، یہ ایک بڑا $1 ملین کویسچن ہے۔ کیا انیل مسرت صاحب عمران خان سے توبہ طائب کر کے دوبارہ شریفز کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں؟ کیا انیل مسرت صاحب کو درمیان میں کسی نے گارنٹی دی ہے کہ شہباز صاحب کے ساتھ آپ فٹ ہو جائیں، یا شہباز شریف صاحب کو اس پہ ریسکیو کرنا ہے اور آپ اپنے ذمہ لے لیں؟ آخر شہباز شریف صاحب نے اتنے دن انتظار کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا نام کیوں لیا ہے؟ اور یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے، اس پہ آپ بھی غور کریے، میں بھی سوچتا ہوں۔ لیکن آج جس طرح وکٹری کا نشان بنا کے وہ نیب میں گئے اور جس طرح وہ واپس نکلے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کانفیڈنس ان کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب نیب کی ٹیم وہاں پہ ان کے گھر میں چھاپہ مار کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی مار ٹاؤن میں، تو اس سے پہلے تمام میڈیا، تمام چیزیں وہاں پہ ارینج تھیں، اور نون لیگ کے ترجمان وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو وہاں پہ جو سین ہوا کہ میرے سورسز اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گھر میں موجود تھے، نیب کی ٹیم گئی، ایک کارروائی ڈالی گئی، اور پہلے سے چیزیں فکس تھیں اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب کے گھر میں نیب کی ٹیم نے نہ صرف چائے پی بلکہ کھانا بھی کھایا، کھانا پہلے سے تیار تھا اور لگا ہوا تھا۔ عطا تارڑ صاحب نے وہاں پہ کارروائی ڈالنے کے لیے چند کمرے خالی کروائے، اور وہاں پہ پولیس کے چند 2 افسران کو کہا کہ جی آپ وزٹ کر لیں، جس پہ جب متعلقہ ایس پی نے کہا، متعلقہ تھا اور ساتھ والے سرکل کے ایس پی تھے، انہوں نے کہا جی ایسا جو متعلقہ کدھر، انہوں نے کہا جس کو کرونا ہوا، انہوں نے کہا دوسرا جو متعلقہ ہاؤس اسٹیشن آفیسر ہے، انہوں نے کہا جی وہ بھی ادھر نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک چیزیں مینج تھیں، کس حد تک پلانڈ تھیں، کون فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ اسی طرح کا جو مجھے پتا تھا، ہم نے ٹویٹ بھی کیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، نیب کی ٹیم واپس آ جائے گی، نیب کی ٹیم نے پوری کارروائی ڈالی اور واپس آ گئی، ٹکر چلے، سب کچھ ہوا، اور ساتھ ساتھ نون لیگ کے ترجمان اپنے نمبر ٹانگتے رہے۔ اور پھر میں نے اس کا یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کا اصل معاملہ ہے کہ لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کے پاس جانی چاہیے، اور شہباز شریف صاحب اس کے ایک بڑے زبردست امیدوار ہیں کہ حمزہ صاحب آلریڈی جیل کی صحبت کاٹ رہے ہیں، اور ان کا ایک میرٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر کہ حمزہ صاحب کی ایکسیپٹنس بن جائے، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کی ایکسیپٹنس بن جائے، چونکہ وہ بہت کیس بھگت رہے ہیں اور نیب کو بھگت رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں بھگت رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب باہر کافیاں پی رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب ورکروں کے اندر کھڑے ہو کے اپنے فائٹ کر رہے ہیں رائٹ کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے فیملی کے لیے۔ تو لہٰذا ان کو ہیرو بننا چاہیے، یہ ایک لاجک پیدا کی جا رہی ہے، کریٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے سورسز اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ مبینہ طور پہ
یہ جو ساری کھیل تماشا جو چیزیں تھیں یہ ساری سکرپٹڈ تھیں. شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جانا تھا، ان کو موقع فراہم کیا گیا، ان کو ریلیف دیا گیا، وہ عدالت پیش ہوئے، عدالت سے انہوں نے ریلیف لیا اور آج وہ دوبارہ نیب میں پیش ہوئے. اب ظاہر ہے جو شخص اس حد تک پیارا ہو، دلارا ہو اور کھیلنے کو مانگے چاند اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیڈر بنانا ہے، اور پرائم منسٹر کے لیے انٹرویو بھی جاری ہے ہمیشہ سے ان کے، اور وہ ایک مستقل امیدوار ہیں اس ملک کے اندر، تو ایسے شخص کو پھر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتساب کے نام پہ مذاق کب تک چلتا رہے گا؟ عمران خان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ اگر آپ کے نالج میں یہ سارا ڈرامہ ہے تو پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا، جناب چیف منسٹر پنجاب، اگر آپ اتنے ہیلپ لیس ہیں، پولیس کی بیوروکریسی اور دوسری بیوروکریسی آپ سے پوچھتی نہیں ہے، وہ کہیں اور رپورٹ کر رہی ہے. اس پہ بھی میں ایک ویلاگ کر رہا ہوں جو بڑا خوفناک ہوگا. میں بتاؤں گا کہ کون سا بیوروکریسی کا گروپ کہاں رپورٹ کر رہا ہے، کس گروپ کو کون ڈیل کر رہا ہے، وہ بھی میں کہانی سامنے لاؤں گا. لیکن میں سرحد صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے مظلوم ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے صوبے کے اندر ہو کیا رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور یہ ڈرامہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ سارا ڈرامہ جب ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کو کانفیڈنس ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح آج فاتحانہ انداز میں گاڑی کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ ایسے جیسے کسی اللہ معاف کرے نیب کے دفتر نہیں جا رہے، وہ کسی رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں، اور بڑے فاتحانہ انداز میں جیسے کشمیر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، اس طرح ان کا استقبال وہاں کیا گیا. ان کے لوگوں کا کانفیڈنس ہی چینج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی کے گھر میں ملزم کے پاس جا کے انویسٹیگیٹر کھانے شانے کھا کے چائے پی کے آ جائے گا تو پھر ملزم اور انویسٹیگیٹرز کے ریلیشنز کا لیول کیا ہوگا، کانفیڈنس لیول کیا ہوگا، میسج کیا جائے گا، اداروں کو میسج کیا جائے گا، پولیس کو میسج کیا گیا. اور یہ بھی اب بات کنفرم ہو رہی ہے کہ لاہور کے دونوں ڈی اے جی آپریشن اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن تبدیل کیسے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، ان کو پیچھے مانیٹر کون کر رہا تھا، یہ سارا تماشا ہو کیا رہا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب، آپ سے چیزیں سنبھل نہیں رہی. بہتر تو یہی ہے، اگر یہ چیزوں کو جو نیریٹو آپ نے بنایا تھا، اگر اس کو جگہ جگہ کمپرومائز ہونا ہے تو بہتر ہے جان چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا تو پھر اس کو گرپ کریں، ان کو ٹھیک کریں، اس پہ کام کریں. اگر نہیں ہو پا رہا اور آپ کے وسیم اکرم پلس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ صوبے میں ہو کیا رہا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے نیچے بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، تو پھر بہتر کریں ایک نہیں دونوں استعفے دیں، اس قوم کی جان چھوڑیں. اور احتساب کے نام پہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، یعنی خزانے میں پیسے تو نہیں آ رہے لیکن احتساب کے نام پہ اربوں روپے اسٹیٹ کے میرے ٹیکس کے لگ چکے ہیں. خدا کے لیے وہی پیسے بچا لیں، ان کو ضائع مت کریں. ناظرین، آج کے ویلاگ کا سب سے جو امپورٹنٹ حصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی فیسیلیٹیشن کا میسج جہاں جانا تھا جا چکا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. تو آج نیب کا رویہ نسبتاً مختلف تھا. نیب چونکہ ہر دفعہ جب بھی ہائی پروفائل کیسز کو اس طرح انویسٹیگیٹ کرتی ہے، انکوائری کرتی ہے، تو وہاں پہ ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، فائنینشیل ریلیٹڈ ٹیم تھی، باقی سینئرز لوگ تھے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ سینئرز لوگوں کو چیئرمین کی ایڈوائس پہ بٹھایا گیا تھا اور کیمرہ لگا ہوا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ نیب حکام سے کیمرہ ریکارڈنگ کے اوپر موصوف نے بڑی لے دے کی اور وہاں پہ دھمکیوں تک بات چلی گئی کہ اس کیمرے کو بند کریں، اور نیب حکام نے کہا کہ جی ہم کیمرے کو بند نہیں کر سکتے، یہ ہماری لائیو ایک پروسیڈنگ کا پروسیس ہے اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں جو آگے جا کے کام آتے ہیں، اور یہ ہماری انویسٹیگیشن کا ایک لازمی حصہ ہے. تو جس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں اس میں کمفرٹیبل نہیں، اس کو بند کر دیں. تو وہاں پہ ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہم کیمرہ پوری قوم کے سامنے پوچھا جائے مجھے اور میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی میں نے کرپشن کوئی نہیں کی، کرپشن اگر کی ہے تو میرے دماد اور بچوں نے اور باقی لوگوں نے کی ہوگی، یہ کی ہے، تو میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو اس پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ ان سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بات کریں گے، تو آپ نے ان سے بات کی یا نہیں کی، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے سوالات دے دیں، میں ان سے پوچھ دیتا ہوں. تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ خود ان سے بات کریں، میں ان کا رسپانسیبل نہیں ہوں. ایک طرح سے انہوں نے کرپشن کا اعتراف بھی کر لیا، فیملی کو ایک طرح سے ڈس آن بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ فیملی کے باقی لوگوں کے اگر
اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں اور کسی نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ خود رسپانسیبل ہے اور اس کا جواب وہ خود دے گا. میں اس کا رسپانسیبل نہیں ہوں. میں بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوں. میں نے قوم کی ملک کی بڑی خدمت کی ہے. تو انہوں نے بڑی حبیب جالب کی طرح وہاں پہ شعر شعر پڑھ کے بڑی پوری تقریر کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد نیب نے ایک پلندہ ان کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ جی حضور آپ کے اکاؤنٹس کے اندر بھی یہ پیسے گئے ہیں, ڈائریکٹلی گئے ہیں. اس پہ وہ پریشان ہو گئے, حیران بھی ہوئے. انہوں نے دکھائیں مجھے دکھایا تو اس چیزیں ثابت ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز فنڈ کی جو بات تھی اس میں بھی پیسے جاتے ہوئے ثابت ہوئے. 37 سوال تھے, 4 سوالوں کا بھی تسلی بخش صاحب جواب نہیں دے سکے. پسینے سے شرابور تھے. نیب حکام کو دھمکیاں دیتے رہے کہ میں عدالت میں دیکھ لوں گا. اور 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ تک وہاں پہ سلسلہ چلتا رہا. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ نیب حکام کو پوری دھمکیاں دینے کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ یہ چیزیں یہاں پہ کوئی اچھی نہیں ہوئی, تو پھر فوری طور پہ ہنگامی طور پہ میسج دیا گیا کہ ایک پریس کانفرنس تارڑ صاحب کر دیں. جب نیب کی اندرونی کہانی ایک طرف چل رہی ہو چینلز کے اوپر, تو دوسری طرف ہمارا موقف چل رہا ہو تو اس چیزوں کو ہم اوور شیڈو کر سکیں. تو یہ بیسیکلی آج خادم اعلیٰ جو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں وہ ان کے نیب کے اندر کی اندرونی اور مختصر کہانی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.